अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पार्लियामेंट हाउस में चोरों ने क्या किया है, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने में सऊदी अरब का क्या किरदार था, पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाज़त के हवाले से भी एक खबर है। उसके अलावा कुछ दीगर बैन अल-अक़वामी खबरें हैं। ईरान के ऊपर हमला हुआ है मुबैना तौर पर, और ये कौन रिपोर्ट कर रहा है उसकी तफसीलात भी आपको बताऊँगा। और मज़ीद कुछ खबरें कोशिश होगी कि आज के व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाएँ। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में क्या सऊदी अरब का किरदार था। हालिया दिनों में ये बहस काफ़ी ज़्यादा छिड़ गई है। शेर अफजल मरवत साहब ने इस हवाले से एक बयान दिया और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि मीडिया में भी इसके ऊपर बहस हो रही है। मैंने भी पहले कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, लेकिन आज कुछ थोड़ी सी तफसील के साथ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, इसलिए कि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ ने गालिबन ये कोई बयानिया बना लिया है या फिर उन्होंने ये कोई मौक़िफ़ दिया है, और जब प्रेशर पड़ा है तो उसके बाद उन्होंने अपने मौक़िफ़ से एक तरह से रिट्रैक्ट किया है, उससे वो पीछे हटे हैं। लेकिन ये जो सारा इल्ज़ाम लगाया गया है सऊदी अरब के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से, और उसके बाद भी जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि क्या ब्रादर इस्लामी मुल्क आप लोग क्या कहते रहते हैं, वो इंडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान में कितनी कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो ये एक अलग बहस है, उसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन क्या सऊदी अरब ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, ये बड़ा क्वेश्चन है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने की बातें हो रही थी और वो रजीम चेंज ऑपरेशन जो मुबैना तौर पे चल रहा था, जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार बात करती थी, ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, थोड़ा सा आपको दोबारा बता देता हूँ कि उस जमाने में साइफर जब आया था तो साइफर के ऊपर ब्रीफिंग देने के लिए खान साहब ने कुछ सहाफियों को वहां पे बुलाया था। उसमें मैं भी शामिल था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में गए थे। उसमें जो जो सहाफी शामिल थे उनमें डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब थे, उनमें काशिफ अब्बासी साहब थे, उसमें मोहम्मद मालिक साहब थे, उसमें इमरान रियाज साहब थे, उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब थे, उसमें फरिया अदरीस साहिबा थी, और उसमें कुछ और सहाफ़ी भी थे। अब कुछ 3-4 और भी सहाफ़ी थे, मैं भी था। अब सब के हो सकता है मुझे इस वक्त नाम याद ना आ रहे हों। तो बुलाया गया था कि जी आपको साइफर के ऊपर हमने ब्रीफिंग देनी है कि ये साइफर का मसला क्या है। तो वहां पे साइफर दिखाया नहीं गया क्योंकि उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सहाफ़ियों को नहीं दिखाया जा सकता था। लेकिन 2-3 वफाकी वुज़रा वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। डॉक्टर बाबर अवान साहब वहां पे बैठे हुए थे, इमरान खान साहब वहां पे बैठे हुए थे, वजीर दिफा परवेज खटक साहब थे, वो भी उस कमरे में आए। फिर वो वहां से चले गए। हमसे मीटिंग से पहले किसी अहम शख्सियत के साथ इमरान खान साहब की मीटिंग हुई थी दिफा से रिलेटेड, वो भी पीएम हाउस आई हुई थी वो शख्सियत, वो गई। तो उसके बाद जनाब जब वो शख्सियत गई तो उसके बाद हमें फिर वो ब्रीफिंग दी गई। असद उमर साहब ने वो साइफर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, वो फाइल अभी भी मुझे याद है। वो इस तरह असद उमर साहब ने अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, और जिस कुर्सी पे असद उमर साहब बैठे हुए थे उसकी साथ वाली कुर्सी पे मैं बैठा था, और सामने इमरान खान साहब बैठे हुए थे। खान साहब के साथ इधर भी सहाफ़ी बैठे हुए थे, इधर भी सहाफ़ी बैठे हुए थे। फरक हबीब साहब भी उस कमरे में मौजूद थे, और मुझे अभी तक याद है कि उस कमरे में जब हम जा रहे थे तो सारे सहाफ़ी पहले चले गए, तकरीबन सेकंड लास्ट में उसमें दाखिल हुआ। तो जो कुर्सी थी, उस खाली कुर्सी जो एक बची थी उस पर मैं बैठा, तो मेरे से भी पीछे कोई कुर्सियां थी, वहां पे अरशद शरीफ साहब आके बैठ गए। तो मैंने अरशद साहब को कहा कि अरशद भाई आप इधर आ जाए, मेरी सीट पे बैठे। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं नहीं, अरशद शरीफ की सीट जो है ना मेरे साथ लगाओ। उन्होंने स्पेशल सीट लगवाई। एनीवे वहां पे वो जो सारी ब्रीफिंग हुई उसमें बताया गया कि जनाब क्या कुछ बातें हुई और अमेरिका का क्या किरदार था। उस ब्रीफिंग के अंदर किसी जगह पे भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे कोई इल्जाम नहीं लगाया गया इमरान खान साहब की जानिब से। उस वक्त उस ब्रीफिंग में सिर्फ अमेरिका का जो साइफर था उसके हवाले से बताया गया। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया। जब खात्मा हुआ और बीच में फिर इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की जो है वो चीजें भी आना शुरू हो गई, उस वक्त दबे दबे लफ्जों में बातचीत हुई, लेकिन खुल के कोई बात नहीं हुई। जो रूस का उनका दौरा था उसके हवाले से भी बताया गया कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने गो एड दी थी, बल्कि तारीफ की गई वापसी के ऊपर कि ये दौरा बड़े अच्छे टाइम पे हुआ, रशिया का ये होना चाहिए था, और किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं था। हाँ, सिक्योरिटी डायलॉग जो हो रहा था, मार्गला सिक्योरिटी डायलॉग, उसमें जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे उनका हुकूमत से मौकिफ थोड़ा सा डिफरेंट था। वो कुछ हुकूमती शख्सियात ने उसके ऊपर अपने तहफुजात का इजहार किया था ऑफ द रिकॉर्ड हेयर एंड देयर, लेकिन कहीं पे अमेरिका के अलावा किसी और का उस तरह जिक्र नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हो गया।
حکومت کے خاتمے کے بعد بھی جب ہم ان سے ملنے گئے، کچھ صحافی بنی گالہ میں کافی دفعہ گئے، اس میں بھی ارشد شریف صاحب بھی تھے، دیگر صحافی بھی تھے، وہاں پہ 2-3 دفعہ صحافیوں کو بلایا گیا تو ادھر ملاقات ہوئی، اس میں بھی کسی جگہ پہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے یا عمران خان نے سعودی عرب کا کبھی کوئی نام نہیں لیا۔ وہاں پہ پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لینا شروع ہو گئے، جنرل باجوہ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا کہ بہت ساری چیزیں ہم نہیں کرتے تھے، ہمیں اسٹیبلشمنٹ بتاتی تھی، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک موقع کے اوپر ہم نے کوئی شہباز شریف صاحب اور دیگر کچھ معزز قائدین کی کرپشن کے حوالے سے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آگے سے اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ نہیں، آپ کو تو پوری انفارمیشن نہیں پتا، یہ ہماری فائل آپ دیکھیں، انہوں نے تو اتنی زیادہ کرپشن کی ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تفصیلات شیئر کی کہ زرداری صاحب کی کیا کرپشن ہے، نون لیگ کے لیڈران کی مبینہ طور پہ کیا کرپشن ہے۔ یہ خان صاحب کے بقول ادھر انہوں نے بتایا صحافیوں کو کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت کی ہے انہوں نے ہمیں فائلیں دکھائی کہ یہ لوگ کتنے مبینہ طور پہ کرپٹ ہیں، تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد چیزیں اور تلخی کی طرف بڑھتی رہیں، بہت کچھ ہوتا رہا، خان صاحب زمان پارک چلے گئے، ان کو گولیاں لگ گئیں، وہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد بھی جب بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کسی موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کسی لیڈر نے سعودی عرب کا نام نہیں لیا، کسی سعودی عرب کی شخصیت کا نام نہیں لیا، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی۔ اب اچانک یہ چیز سامنے آئی ہے تو یہ کوشچن اٹھ رہا ہے کہ کیا سعودی عرب کا اس میں کوئی کردار ہے؟ نہیں، سعودی عرب کا اس میں قطعاً کوئی کردار اس وقت تحریک انصاف نے ہمیں نہیں بتایا، اور اب اگین ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ جی سعودی عرب کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن شیر افضل مروت صاحب نے ایک بیان دیا ہے، ان کے پاس یہ انفارمیشن کہاں سے آئی، کیا انفارمیشن ہے، یہ تو وہ خود ہی اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پی ڈی ایم کی قیادت یا حکمراں اتحاد بات میں بنا، اس میں بہت ساری جو شخصیات ہیں مختلف جماعتوں سے جن کا تعلق ہے، جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ کہتی رہی کہ اسٹیبلشمنٹ نے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کرپٹ ہیں، اس میں ایک چیز جو ہے، ایک طاقتور شخصیت نے جو اب ریٹائرڈ ہو چکی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ یہ بھی ذکر کیا، اور ان کی جو موجودہ جو اس وقت کی حکومت تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وہ تو شخصیت ریٹائرڈ ہو چکی تھی، انہوں نے اس کی قیادت کے حوالے سے رسا گیر کا لفظ یوز کیا کہ یہ تو سارے رسا گیر ہیں، ان کی کرپشن کا یہ جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے، اور بھی کوئی باتیں انہوں نے کی کہ جناب وہ سچائی سے کام نہیں لیتے، منہ ڈیٹ سا منہ بنا کے ڈانٹ بھی کھاتے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئیں، یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں، لیکن کسی جگہ پہ بھی، جس طرح میں پہلے بھی عرض کیا کہ اس طریقے سے عمران خان صاحب نے یا ان کی حکومت نے سعودی عرب کے اوپر کہیں پہ کوئی الزام نہیں لگایا۔ اچھا، اب پارلیمنٹ ہاؤس میں چوروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، ویسے تو آپ کو پتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں ایک دوسرے کے اوپر چور چور کے نعرے لگتے رہتے ہیں، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ چوروں نے جناب وہاں پہ ایک کاروائی ڈال دی ہے، اور اس دفعہ جو کاروائی ڈالی ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں کاروائی ڈالی گئی ہے۔ یہ آج نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد سے متعدد نمازیوں کے جوتے چوری ہو گئے۔ جی ہاں جی، یہ چوروں نے کاروائی ڈالی ہے۔ اگر اس کی تھوڑی سی آپ تفصیل دیکھیں تو خبر یہ ہے کہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کا پول کھل گیا، حساس عمارت میں چور گھس آئے، تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جی چور گھس آئے ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد کے باہر سے متعدد نمازیوں کی جوتیاں چوری، 1 درجن سے زائد افراد، صحافیوں اور قومی اسمبلی کے عملے کی جوتیاں چوری کر لی گئی ہیں۔ متاثرہ نمازیوں کو جو ہے پریشانی میں ننگے پاؤں وہاں سے جانا پڑا۔ مینڈیٹ چوری کرنے کا، الیکشن چوری کرنے کا الزام تو لگتا رہتا تھا، لیکن اب پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد سے جوتیاں بھی چوری ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو امید ہے جی یہ تحقیقات ہوں گی، اور یہ جو جس نے بھی جوتیاں چوری کی ہیں ان کا بھی پتہ چلے گا، اور اگر کسی نے کسی کا مینڈیٹ چوری کیا ہے، فارم 45-47 والا جو معاملہ ہے، جو ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، جاوید لطیف صاحب جو الزام لگا رہے ہیں، تحریک انصاف والے جو الزام لگا رہے ہیں، دیگر لوگ جو الزام لگا رہے ہیں، امید ہے کہ اس کی بھی تحقیقات ہوں گی، تو جوتیاں چوری جو ہوئی ہیں وہ بھی برآمد ہوں گی، اور اگر کسی کا مینڈیٹ جو چوری ہوا ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہوں گی تحقیقات کے بعد۔ ایک خبر آج پاکستان میں افسوسناک خبر ہے، یہ سب نے آپ دیکھ سکتے ہیں، کراچی میں غیر ملکیوں کی گاڑی کے قریب ہونے والا دھماکہ خودکش تھا، یہ رپورٹ سامنے آئی، دیگر الیکٹرانک میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، غیر ملکیوں کی گاڑی کے قریب یہ ہوا۔ غیر ملکی، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ غیر ملکی کون ہیں،
کس ملک سے ان کا تعلق ہے. پہلے میں نے یہ سمجھا کہ شاید خدا نخواستہ کوئی چائنیز نیشنلز ہیں, ان کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا. جو بھی غیر ملکی ہیں, جس ملک سے ان کا تعلق ہے, نام لیں, آپ ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہر جگہ پہ اسی طریقے سے یہ رپورٹ ہوتا رہا. پھر ڈان نیوز کی خبر پڑی تو پتا چلا کہ یہ کوئی 5 جیپنیز نیشنلز ہیں, وہ انہرٹ رہے. اور اس میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں, جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, انہوں نے غالباً یہ کارروائی کی ہے. لیکن ابھی تحقیقات ہوں گی تو چیزوں کا پتہ چلے گا. لیکن سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں نے بھرپور وہاں پہ کارروائی کی, اور وہاں پہ جو ساتھ سیکیورٹی گارڈز تھے انہوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا اور ان لوگوں کو بچایا. لیکن یہ معاملہ جو ہے بڑا سنگین ہے. غیر ملکیوں کو اس طریقے سے پاکستان میں ٹارگٹ کرنا, کچھ عرصہ پہلے آپ کو پتہ ہے چینی انجینئرز ہیں, ان کو بھی نشانہ بنایا گیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اس حملے میں ملوث لوگوں کو پکڑیں گے, اور اوورآل جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس میں بھی بہتری آئے گی. اکثر جب حملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد خبر آتی ہے کہ جی حملے کو ناکام بنا دیا. حملہ وہ ناکام بنتا ہے جس کو ہونے سے پہلے ہی آپ روک لیتے ہیں. جب حملہ ہو گیا تو وہ تو پھر ناکام تو نہیں, اس میں تو پھر مقابلہ ہوتا ہے, اور جو ہمارے جوان سیکیورٹی کے اہلکار بھرپور طریقے سے کرتے ہیں اور ہمیشہ اپنی جانوں پہ کھیل کے کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اس حد تک بھی خبریں ہیں کہ جب کہیں پہ حملہ ہوا تو ہمارے جو ہے پاک فوج کے جوانوں نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا. جی ہاں جی, خود حملہ آور کے آگے آگے اس طرح کی مثالیں بھی ہیں. تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری پولیس, دیگر سیکیورٹی اہلکار جب ہو جاتا ہے وہ اس میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر دوسروں کی جانیں بچاتے ہیں. لیکن وہ حملہ جو ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا, وہ ہو گیا ہے حملہ, وہ سیکیورٹی کی ناکامی ہوتی ہے. وہ پر ایٹ دا سیم ٹائم بہت سارے ایسے حملے ہوتے ہیں جن کو پہلے ہی ناکام بنا دیا جاتا ہے. تو بڑی مشکل یہ جاب ہوتی ہے, بہترین طریقے سے ادارے کرتے ہیں, سم ٹائم اس میں کوئی کوتاہی بھی ہوتی ہے. پر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے اس کے اوپر ایک تو بھرپور سیاسی موقف ایک ہونا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کا. اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے ملکی سیکیورٹی کے اوپر. باقی بہت سارے معاملات ہیں, آپ ان کے اوپر ضرور اپنی اپنی سیاست کریں. تو یہ جی بڑا انفارچونیٹ حملہ ہوا جس کو ہمارے جوانوں نے, وہاں پہ جو سیکیورٹی کے اہلکار ساتھ تھے, انہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس کو ناکام بنایا. اب جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اب جس طرح میں نے کہا کہ بلوچستان سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, وہاں پہ پچھلے دنوں بھی سیولینز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے. آج بلوچستان کی کابینہ نے حلف بھی اٹھا لیا ہے. اب خبر یہ سامنے آپ دیکھیں گے 2 مارچ کی خبر ہے. بگٹی صاحب جو ہیں وہ سی ایم بن گئے تھے, وزیر اعلیٰ بن گئے تھے 2 مارچ کو, اور آج اپریل کی کون سی تاریخ ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ آج اپریل کی 19 تاریخ ہے. 2 مارچ کو بگٹی صاحب وزیر اعلیٰ بنے اور 19 مارچ کو کابینہ بن رہی ہے. تو بھائی نہ ہی بناتے آپ, اگر آپ چلا ہی رہے تھے سارے معاملات خود ہی, تو اتنا عرصہ اتنا تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی. اتنا عرصہ اگر بغیر خرچے کی حکومت چلتی رہی ہے تو ساری وزارتیں وزیروں کو بنانا, پھر ان کو ساری مراد دینا, کیا وہ ضروری تھا؟ پر اینی وے, تو یہ بگٹی صاحب وہ تھے جو وزیر داخلہ تھے نگران دور حکومت میں, اب وہ وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے. اسی طرح جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ تھے وہ جناب اب وزیر داخلہ ہیں وفاق کے اندر. تو ان کی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے. وہ امید کرتے ہیں جی حکومت اس حوالے سے دیکھے گی, اور یہ جو اس طرح کے لوگ ملوث ہیں جو پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہیں, یہ غیر ملکیوں پہ حملہ نہیں ہوتا. اس طرح کا جو حملہ ہے چاہے وہ چائنیز انجینئرز پہ ہو یا کسی اور کے اوپر ہو, یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے, اور اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کے اوپر پوری قوم کا سب کا موقف واضح ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بھی ہم سب کا موقف واضح ہونا چاہیے, اور اگر پاکستان کی سلامتی یا قومی سلامتی کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے اوپر بھی سب کا موقف واضح ہونا چاہیے. اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہونے چاہیے. اچھا جی, عمران خان صاحب کا جو جیل میں ٹرائل ہو رہا ہے وہ ان کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل اوپن ٹرائل نہیں ہے, میڈیا کے لیے ادھر اتنی دیواریں وغیرہ کھڑی کر دی گئی ہیں. آج کچھ سینئر صحافی وہاں سے اٹھ کے بھی چلے گئے, یہ سامنے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. کسی بھی طرح سے اوپن ٹرائل نہیں ہو رہا. یہ انتظار پنجوتا صاحب نے آج کہا میڈیا کے جو آزاد لوگ ہیں وہ وہاں سے جو ہے نکل گئے, ان کو عدالت تک رسائی نہیں دی گئی, ان کو عدالت کے اندر نہیں آنے دیا گیا. اور یہ جو سارا معاملہ ہے قطعاً بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو رہا ہے. ایک تو ویسے بھی خان صاحب آپ کو پتا ہے کہ ان کے سارے مقدمات جیل کے اندر چل رہے ہیں, ان کو کسی بھی عدالت میں باہر
پیش نہیں کیا جا رہا، اور اب عدالت کے اندر جو میڈیا جس طریقے سے کوریج کرتا ہے اس میں بھی مبینہ طور پہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ ویسے آج عمران خان صاحب کا جج صاحب سے مکالمہ بھی ہوا ڈیالہ جیل کے اندر، میں تھوڑی سی وہ آپ کو تفصیلات اس کی پڑھ کے سناتا ہوں جو وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا جو وہاں پہ بنیادی طور پہ مکالمہ ہوا وہ جج ناصر جاوید صاحب سے ہوا۔ کمرہ عدالت میں جو اضافی دیواریں کھڑی کی گئی ہیں اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ یہ قطعاً بھی جو ہے مجھے تو یہ اوپن کورٹ نہیں لگ رہا، عدالت کا تو حکم ہے کہ یہ اوپن کورٹ ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس کی یہ جو سارا معاملہ ہے جس طریقے سے میڈیا کو پیچھے کیا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، مجھے جو ہے مقدمے کے بعد 10 منٹ موقع ملنا چاہیے کہ میں میڈیا سے بات کروں اور میڈیا اپنی کوریج بہترین طریقے سے کرے۔ وہاں پہ جج صاحب نے خان صاحب سے یہ بھی پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کی جو ہے اب کیسی طبیعت ہے، کیا ان کا طبی معائنہ ہوا؟ اس کے اوپر جو ہے بانی پی ٹی آئی نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر عاصم یونس نے بشرا بی بی کے ٹیسٹ شفا انٹرنیشنل سے کروانے کی تجویز دی تھی، جیل انتظامیہ پمز اسپتال سے ٹیسٹ کرانے پر بضد ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق صرف سرکاری اسپتال سے ہو سکتا ہے، اور عدالت نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ کیا ڈاکٹر عاصم آ سکتے ہیں، تو خان صاحب نے کہا اگر ان کو بلایا جائے تو وہ آ جائیں گے۔ ادھر عدالت نے ان کو یہ بھی کہا کہ سماعت کے دوران جو ہے آپ پریس کانفرنس کرنے سے گریز کیا کریں، صحافیوں سے اس طرح بات نہ کیا کریں۔ تو خان صاحب نے کہا میرے نام سے باہر کوئی غلط بیان دے دیا جاتا ہے تو مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے، اس لیے صحافیوں سے بات کرتا ہوں، عدالت کے ڈیکورم کا خیال بھی ضروری ہے، معزز جج صاحب نے وہاں پہ یہ بھی کہا۔ اور سماعت کے بعد جیل انتظامیہ میڈیا کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیتی ہے، عدالت سماعت کے بعد صرف 10 منٹ میڈیا سے بات کرنے کی اجازت دے، اور یہ خان صاحب نے آج وہاں پہ بات کرتے ہوئے جج صاحب سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے کچھ بڑی سخت باتیں کی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں کوئی نئی دیوار لگ گئی اور شیشہ بھی لگ گیا، تو وہ معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اب خان صاحب نے اور ادھر کیا مزید باتیں کی ہیں، یقیناً انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی، ابھی تک وہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ صحافی جاتے ہیں وہ وہاں سے باہر نکل کے رپورٹ کرتے ہیں، اگر یہ سب کچھ اوپن کورٹ میں ہو رہا ہو، باہر کہیں پہ ہو رہا ہو تو اتنی کنفیوژن نہیں پھیلتی، اگر اس طرح چیزیں ہوں تو پھر بہت ساری کنفیوژنز پھیلتی ہیں۔ خان صاحب سے جو لوگ مل کے آتے ہیں ایک بندہ کچھ اور کہتا ہے، دوسرا بندہ کچھ اور کہتا ہے، یہ کنفیوژن بھی ہم نے دیکھی، لیکن اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ وہ اس طرح کا ایکسیس نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک طرف تو یہ جیل والا ایکسیس والا معاملہ ہے، دوسری طرف سیاست میں عوام تک ایکسیس، پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے جلسے جلوسوں کی اجازت، اس کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے، اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سنو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو NA 119 میں جلسے کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے ڈی سی لاہور کا اجازت نہ دینے کا جو فیصلہ ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ بھائی کیوں نہیں لاہور میں وہ جلسہ کر سکتے؟ اب آپ دیکھ لیں کتنے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، یا تو ہونا کوئی کالعدم تنظیم ہو، ایسی پارٹی ہو، وہ تو آپ ضرور ان کو اجازت نہ دیں۔ جسٹس رسال حسن سید نے پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق صاحب کی جو درخواست تھی اس کے اوپر سماعت کی، جہاں ڈی سی آفس کہے ہم جلسہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے وکیل نے یہ کہا، پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں جدھر آپ کہیں گے ہم لاہور میں وہاں پہ جلسہ کر لیں گے۔ عدالت نے یہ بھی پھر ڈی سی آفس سے کہا کہ جناب ڈی سی آفس اس حوالے سے درخواست گزار نے جو بھی اپنی درخواست کی ہے ہمیں بتائیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بائی دا ٹائم آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں کوئی تفصیلات مزید سامنے آ گئی ہوں، ان کو اجازت مل گئی ہو، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ انتظامیہ ان کو جلسے کی اجازت دینے میں قطعاً بھی جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا موڈ میں نہیں ہے کہ ان کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ اچھا، ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ جو ہے الزام لگا رہی ہے، یہ کوسچنز اٹھا رہے ہیں وہ کہ جناب ہماری جو پٹیشن تھی ریزرو سیٹس کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ میں ابھی تک کیوں نہیں فکس کی جا رہی ہے۔ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے ممبر ہیں بیرسٹر سلمان نیازی صاحب، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، سینئر قانون دان ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وائی پٹیشن فائلڈ ریگارڈنگ ریزرو سیٹس has not been fixed by Supreme Court yet. If ECP files a petition against PTI, it gets fixed urgently. Any constitutional amendment, if passed regarding age of retirement of CJP, has direct nexus with presence, absence of PTI reserve seats. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی پٹیشن لے کے آتا ہے ہمارے خلاف وہ تو سپریم کورٹ میں فوراً لگ جاتی ہے، لیکن ہماری پٹیشن نہیں لگ رہی، اور اگر کوئی ایسی قانون
سازی ہوتی ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی میعاد میں اضافہ ہوتا ہے یا ریٹائرمنٹ کی ایج میں کوئی رد و بدل ہوتا ہے، تو یہ ڈائریکٹ اس کا تعلق ہوگا وہ ریزرو سیٹس کے معاملے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینٹ کا معاملہ بھی چل رہا ہے، وہاں پہ بھی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ الیکٹ ہونے تھے خیبر پختونخوا سے وہ نہیں ہو سکے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہاں پہ نہیں سینٹ کا الیکشن کروایا، اور یہ کہا گیا کہ الیکٹرول کالج جو ہے وہ مکمل نہیں ہے وہاں پہ، لیکن صدر کا الیکشن کروا دیا گیا ان سینیٹرز کے خلاف۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ کیوں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھ رہی ہے۔ اینی وے بہت سارے مقدمات ہیں، ہزاروں مقدمات ہیں معزز عدالت کے سامنے، تو وہ پھر غالباً مناسب جب عدالت سمجھے گی تو وہ دیکھ لیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب یہ پٹیشن آتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سلمان نیازی صاحب نے آج ایک اور پریس کانفرنس بھی کی اور کہا کہ عباد فاروق صاحب اور ان کے بھائی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور حسان نیازی صاحب جو اس وقت تحویل میں ہیں، فوجی عدالتوں کی تحویل میں ہیں، ان سے خاندان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ان کو ان کے سیلز سے کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے۔ انڈیپینڈنٹلی آپ اس خبر کی کہیں سے ویریفیکیشن تو نہیں کر سکتے، لیکن فیملیز کی جانب سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ عباد فاروق کے بھائی نے بھی پریس کانفرنس کی، وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جی، ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ جناب اسرائیل نے حملہ کیا ہے ایران کے اوپر۔ اسرائیل نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، بی بی سی بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، امریکن میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی بھی امریکن میڈیا کو کوٹ کر رہا ہے، امریکن آفیشلز کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی جو میزائلز ہیں وہ ایران میں جا کے لگے ہیں، یو ایس آفیشلز یہ بتا رہے ہیں۔ اسرائیل نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، کوئی اس کے اوپر بیان نہیں دیا۔ تو بھائی امریکہ کیوں یہ گواہیاں دے رہا ہے؟ امریکہ کیوں بتا رہا ہے پوری دنیا کو کہ اسرائیل نے حملہ کر دیا؟ اسرائیل خود بتا دے۔ اب اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ایران کو پرووک کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب اسی کے اندر اگر آپ دیکھ لیں، ویسٹرن آفیشلز جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے واٹرز کو، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ آگے سے کوئی ایران کا رد عمل آئے اور پھر ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ یہ انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی چھوٹی موٹی وہاں پہ کوئی کاروائی کی ہے، لیکن وہ خود بولیں، وہ خود کیوں نہیں بول رہے؟ اور اگر ایران کہہ رہا ہے کوئی اتنی بڑی کاروائی نہیں ہوئی، تو پھر امریکہ کیوں اس کو کہہ رہا ہے کہ جناب وہ کوئی بڑی کاروائی ہوئی ہے، اور وہ ہر کسی کو اس کے آفیشلز یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ چیز بھی وہاں پہ ٹارگٹ ہوئی ہے اور وہ چیز بھی وہاں پہ ٹارگٹ ہوئی ہے؟ تو وہ کیا بنیادی طور پہ ان کی خواہش ہے کہ آگے سے ایران بھی کوئی کاروائی کرے؟ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی خطے میں اب اور کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے، تو اگر اسرائیل نہیں بول رہا تو امریکہ کیوں ان کے جو ہے بیاف کے اوپر ترجمان بنا ہوا ہے؟ پر اینی وے خبر آ رہی ہے جو یہاں پہ اب مغربی حکام اور آفیشلز مختلف نیوز سورسز کو، صحافیوں کو جو وہ چیزیں بتا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شام میں بھی کوئی کاروائی کی گئی ہے اور ایران میں بھی کاروائی کی گئی ہے، اور بنیادی طور پہ ان کا جو ریڈار سسٹم ہے اس کے خلاف یہ کاروائی کی ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے دیکھا گیا ہے کہ جناب اس کے رد عمل کیا آ سکتا ہے، حزب اللہ سے کیا رد عمل آ سکتا ہے، ایران سے کیا رد عمل آ سکتا ہے، شام سے کیا رد عمل آ سکتا ہے۔ تو اس کو وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑی کاروائی کرنے سے پہلے اسرائیل کی خواہش ہوگی کہ جو ایران کا ریڈار سسٹم ہے، جو ان کا یہ سسٹم ہے جس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر کی طرف آ رہی ہے، اس کو مفلوج کیا جائے۔ اب وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ کوئی کاروائی ہوئی ہے، کوئی بہت بڑے پیمانے پہ تو نہیں ہوئی، لیکن واٹر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کاروائی کی گئی ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی بڑی کاروائی کی جائے، اور شاید وہ ان کی خواہش یہ بھی ہو کہ اس کاروائی کے رد عمل پہ ایران کوئی کاروائی کرے، اس کے الائز جو ریجن کے اندر ہیں وہ کاروائی کریں، اور پھر دوبارہ آگے سے اسرائیل کی طرف سے کوئی کاروائی کی جائے۔ پر فی الحال ایسا تو نہیں ہوا کہ ایران کی طرف سے تو ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی گئی، اور ایران نے اس کو ڈاؤن پلے کیا ہے۔ پر یہ جو خواہش ہے مغربی آفیشلز کے مطابق، اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ تنازع بڑھے اور ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔